बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ताजिर हाजिर हुआ और वो सर पीट कर कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं तबाह व बर्बाद हो गया। आप मुझे इंसाफ दिलाएं, आप मेरी मदद करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, बताओ क्या हुआ? तो इसने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मिस्र के अंदर एक मशहूर कस्बा है। इस कस्बे के पास में पुराने बुजुर्ग वली अल्लाह का मकबरा है जो मंगोलों के साथ लड़ते हुए सजदे की हालत में शहीद हो गए थे। सुल्तान मुआज़्ज़म, इस मकबरे के बारे में एक खास बात यह है कि इस मकबरे के हदूद से अगर कोई आदमी एक पत्थर भी चुरा कर ले जाए तो वो नाबीना हो जाता है। और जब मुझे इस बात की खबर हुई तो मैंने इस बात का जिक्र बाजार के अंदर किया तो एक ताजिर मुझसे कहने लगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने इससे कहा, ये बात दुरुस्त है और मैंने ऐसे कई वाक़ियात देखे। तो इसने कहा, नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। सुल्तान मुआज़्ज़म, इसने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने इसके साथ शर्त रख दी कि अगर तुम इस मकबरे के अंदर से कोई चीज़ चुरा कर लाए और तेरी आंखें वैसे की वैसी रही तो मैं तुझे अपनी सारी जायदाद दे दूंगा, और अगर तूने वहां से कोई भी चीज़ चुराई और तू नाबीना हो गया तो तेरी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। सुल्तान मुआज़्ज़म, इसने मेरी शर्त कबूल कर ली और शर्त के मुताबिक वो एक सोने की रखी हुई थैली इस मकबरे के अंदर से चुरा कर लाया। लेकिन सुल्तान मुआज़्ज़म, वो आदमी नाबीना नहीं हुआ और शर्त के मुताबिक इसने मेरी सारी जायदाद मुझसे ले ली। सुल्तान मुआज़्ज़म, हैरानी की बात यह है कि इस मकबरे से आज तक कोई भी अगर आदमी गलती से भी कोई चीज़ चुरा कर लाया हो तो वो नाबीना हो जाता है, और मैंने कई ऐसे नबीनों को अपनी आंखों से देखा। लेकिन सुल्तान मुआज़्ज़म, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या काम किया कि वो नाबीना नहीं हुआ और इसने वो थैली भी चुरा ली और इस थैली के चक्कर में मैंने अपनी सारी जायदाद गंवा दी। सुल्तान मुआज़्ज़म, आप मुझे इंसाफ दिलाएं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हो गए कि आखिर कोई मकबरा ऐसा भी हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की समझ में नहीं आ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिमाग में सवाल उठ रहे थे, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक बुजुर्ग वली का भेष बदला और इस मकबरे के अंदर एक डंडे के सहारे दाखिल हुए और जाकर मकबरे के अंदर बैठ गए। लेकिन जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक इस मकबरे की दीवार से, दोस्तों ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक मशहूर कस्बा था जिस कस्बे का नाम तुबैश कस्बा था। वो कस्बा पूरे इलाके का सबसे बड़ा और मशहूर कस्बा था और इस कस्बे के साथ में एक बहुत बड़ा बाजार बनाया गया था जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत से पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था। लेकिन इस कस्बे की वजह शोहरत वो बाजार नहीं था, बल्कि इस कस्बे की वजह शोहरत एक बुजुर्ग वली अल्लाह का मकबरा था, और वो कस्बा इस मकबरे की वजह से पूरे मिस्र के अंदर बहुत मशहूर था। इस मकबरे के बारे में बहुत मशहूर था कि वो मकबरा फरिश्तों ने खुद एक रात के अंदर तामीर किया था। और सबसे हैरत इस मकबरे के बारे में ये बात थी कि इस मकबरे की सिर्फ दीवारें थी, ऊपर कोई छत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी और कस्बे के लोगों ने देखा कि इतने बड़े मकबरा जिसको ज़ियारत करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन इस मकबरे के ऊपर छत नहीं है। लिहाजा कस्बे के लोगों ने ताजरों से कुछ चंदा जमा किया और घर घर जाकर चंदा जमा करने के बाद कस्बे के लोगों ने आपस में फैसला किया कि इस मकबरे की छत तामीर की जाए ताकि अगर कोई तूफानी बारिश या कोई धूप से इस मकबरे को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही मामार मकबरे की छत तामीर करने लगे और छत मुकम्मल हुई तो अभी मजदूर छत से नीचे नहीं उतरे थे कि इस मकबरे की छत नीचे गिर गई। सारे मजदूर और कस्बे वाले हैरान हुए और कस्बे के लोग मामार और मजदूरों को सुनाने लगे कि तुमने अच्छी तरह काम नहीं किया। अब वक्त गुजरने लगा और चंद माह के बाद दोबारा गांव वालों ने चंदा जमा किया और इस मकबरे की छत तामीर करना चाहिए। लेकिन फिर जब दूसरी मर्तबा छत तामीर की गई तो दोबारा इस मकबरे की छत गिर गई। अब गांव वालों को ये पता चल गया कि ये कुदरत का फैसला है कि इस मकबरे की कोई छत नहीं होगी।
لہذا اس لیے دوسری بار بھی چھت تعمیر کرتے ہی وہ گر جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور اس مقبرے کی شہرت کی وجہ سے وہ قصبہ چند ہی سالوں کے اندر بہت گنجان آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دفعہ اس قصبے کے اندر سالوں کے بعد بارش ہوئی، لیکن حیرت اس وقت اس قصبے کے لوگوں کو ہوئی کہ جب بارش کے بعد قصبے کے لوگ اس مقبرے کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کی ایک بوند بھی بغیر چھت ہونے کے باوجود مقبرے کے اوپر نہیں تھی، مقبرے کے اندر نہیں تھی۔ سارے قصبے والے بڑے حیران ہوئے اور پھر انہیں اس حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ بغیر چھت کے بھی بارش کے پانی کو اس مقبرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اور جب یہ بات پورے قصبے کے اندر پھیلی تو وہ مقبرہ پہلے سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اب ہر آئے دن لوگ اس تجسس میں اس مقبرے کے اوپر زیارت کرنے کے لیے آتے اور اس مقبرے کی حیران کن تعمیر کو دیکھ کر بڑے تجسس میں پڑ جاتے۔ وقت گزرنے لگا اور وقت گزرتے گزرتے ایک دفعہ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ ایک ولی اللہ کے بیس میں تھا اس مقبرے پر آ کر رہنے لگا۔ اس سے پہلے اس مقبرے پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، بس لوگ دن کو آتے زیارت کر کے چلے جاتے۔ قصبے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ دن اور رات اس مقبرے کے اندر گزارتا ہے، لہٰذا قصبے کے لوگ اس بوڑھے بزرگ کو کھانا وقت سے پہلے دے کر آ جاتے، لیکن گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ وہ بوڑھا بزرگ اصل میں بیس بدل کر آیا ہے اور اس کا کچھ اور ہی ارادہ ہے۔ چند دن گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص مقبرے کے اوپر آ کر دعا مانگ رہا ہے اور معافی کی طلب کر رہا ہے۔ قصبے والوں نے دیکھا کہ ایک نابینا آدمی بڑی ہی شدت سے معافی مانگ رہا ہے، تو اتنے میں ایک قصبے کے آدمی نے اس نابینے کو اوپر اٹھایا اور پوچھا، حضور آپ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اے قصبے والے، تم نہیں جانتے کہ اس مقبرے کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ قصبے کے لوگوں نے کہا، بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سب کو اس حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے میں اس مقبرے پر موجود قیمتی چیزیں چرانے کے لیے بیس بدل کر آیا تھا، اور جب مجھے موقع ملا تو میں وہ چیزیں اٹھا کر جیسے ہی قصبے کے مقبرے کی حدود سے نکلا تو میری آنکھیں چلی گئی اور میں نابینا ہو گیا۔ اور جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میں سیدھا اسی وقت مقبرے پر پلٹا اور اس وقت سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے شفا نہیں ملی۔ اب یہ بات پورے قصبے کے اندر پھیل گئی کہ اس مقبرے کے حدود سے جو بھی کوئی چیز چرا کر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پتھر بھی چرا کر لے جاتا ہے تو وہ آدمی نابینا ہو جاتا ہے۔ اب وقت گزرنے لگا اور دور دور سے لوگ اس مقبرے کے اوپر آنے لگے اور اس وجہ سے اس مقبرے کے ارد گرد آبادی بڑھنے لگی۔ اور جب اس مقبرے کے بارے میں یہ سب باتیں مشہور ہوئی تو ایک دن اس قصبے کے ایک بازار کے اندر ایک تاجر نے دیکھا کہ بہت سارے تاجر اس مقبرے کی طرف بہت ساری چیزیں لے کر جا رہے تھے۔ اس تاجر کا نام یعقوب تاجر تھا۔ جب اس تاجر نے سارے تاجروں کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا، اے تاجروں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو تاجروں نے اس سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہمارے قصبے کے ساتھ میں ایک مقبرہ ہے، اور وہ مقبرہ چند دنوں کے اندر اندر اتنا مشہور ہوا کہ اس مقبرے پر بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ لوگ وہاں جا کر قربانی کی چیزیں دیتے ہیں اور ان کی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ جب یعقوب تاجر نے اس مقبرے کے بارے میں سنا تو وہ بھی ان تاجروں کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس مقبرے میں 3 خاص باتیں ہیں۔ یعقوب تاجر بھی یہ 3 باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس قصبے کے ایک آدمی نے بتایا کہ حضور، اس مقبرے کے اوپر چھت نہیں ہے، لیکن اگر بارش ہو تو اس مقبرے کے اندر بارش کا پانی نہیں جاتا۔ اور اس مقبرے کے بارے میں دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ اس مقبرے کے اوپر 2 مرتبہ چھت تعمیر کی گئی لیکن چھت گر جاتی ہے۔ اور اس مقبرے کے بارے میں تیسری سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مقبرے کی حدود سے اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی چور، کوئی بھی ڈاکو کوئی چیز چرا کر لے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس مقبرے کی حدود سے باہر نکلے گا وہ نابینا ہو جائے گا۔ یہ سن کر سارے تاجر حیران ہو گئے اور یعقوب تاجر بھی بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ مقبرہ کس کا ہے اور اس مقبرے کے اندر دفن ہونے والے بزرگ کا کیا نام ہے؟ تو ایک دیہاتی نے بتایا، حضور، ہم اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے،
لیکن اس مقبرے کے اندر جو آدمی دفن ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی منگولوں کے ساتھ لڑتا تھا، اور اتنا شدت سے لڑتا کہ ایک ہی وقت میں اکیلے نوجوان منگولوں کے ہزاروں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، اور جیسے ہی جنگ سے واپس آتا تو آ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا، اور بس اس کا یہی کام تھا کہ جنگ اور عبادت۔ اس بزرگ ولی اللہ کا اس دنیا سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد کافروں کو اس پاک سرزمین سے ختم کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا تھا، اور اس کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ یہ بزرگ ولی اللہ اگر کھانا کھا رہے ہوتے تو اس وقت بھی اس کی زبان میں اللہ کا ذکر ہوتا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب منگولوں نے اسے شہید کیا تھا تو اس وقت یہ حضور، یہ بزرگ ولی اللہ سجدے میں موجود تھے، اور سجدے میں ہی اس بزرگ ولی اللہ کی روح پرواز کر گئی، اور اللہ نے اس کو اتنی شان دی کہ اس مقبرے کے اوپر بارش کا پانی نہیں آتا۔ اس مقبرے کے حدود سے اگر کوئی چور چوری کر کے جائے تو نابینا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سی روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ اس مقبرے کو انسانوں نے نہیں بلکہ فرشتوں نے ایک رات کے اندر تعمیر کیا تھا۔ یہ سن کر یعقوب تاجر بڑا حیران ہوا، اور اس کو اس مقبرے کے بارے میں جاننے میں تجسس ہونے لگا۔ وہ واپس آیا اور ایک ملا کے پاس گیا اور اسے کہا، حضور، ہمارے قصبے کے ساتھ میں جو موجودہ مقبرہ ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں کہ اس مقبرے کے اندر دفن ہونے والی شخصیت کا کیا نام ہے، یہ کہاں رہتے تھے، اور یہ یہاں کیسے پہنچے، آخر اس کا اس سرزمین سے کیا تعلق تھا؟ تو اس ملا نے کہا، حضور، یہ مقبرہ بہت پرانا ہے، اور اس مقبرے کا ذکر ہم نے چند کتابوں کے اندر پڑھا۔ اور پھر اس ملا نے چند کتابیں اٹھا کر اس تاجر کو دی، اور وہ تاجر اس مقبرے کے بارے میں پڑھنے لگا، اور جب وہ کتابوں کے اندر پڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کتاب کے اندر بھی اس بات کا ذکر تھا کہ اس مقبرے کی حدود سے کوئی بھی اگر کوئی چور کوئی چوری کر کے لے جائے گا تو وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اسے پورا یقین ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے لوگوں سے بھی سن چکا تھا، اور پھر وہی بات وہ ایک کتاب میں بھی پڑھ چکا تھا۔ اسی دوران اس قصبے کے اندر موجود بازار کے اندر فلسطین سے ایک تاجر آیا ہوا تھا، اور اس تاجر نے باقی تاجروں کو بڑی ہی پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ وہ کم دام پر لوگوں کو سستی چیزیں بیچ دیتا، جس سے باقی تاجروں کا منافع کم ہو جاتا۔ ایک دن سارے تاجر بیٹھ کر اکٹھا کھانا کھا رہے تھے تو اس یعقوب تاجر نے اس مقبرے کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے اس نے وہ باقی تاجروں کو بتانے لگا کہ میں نے ایک کتاب میں اس مقبرے کے بارے میں پڑھا کہ اس مقبرے کی حدود سے جو بھی کوئی چیز چوری کر کے لے جائے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ باقی تاجر اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، لیکن وہ تاجر جو کہ فلسطین سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، میں اس بات کو نہیں مانتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے، بڑے بڑے نبی گزرے، لیکن اس طرح کی بات ہم نے کچھ بھی نہیں سنی، یہ غلط روایات لکھی گئی ہے۔ یہ سن کر یعقوب تاجر نے کہا، یہ بات درست ہے۔ تو اس نے کہا، میں نہیں ماننے کو تیار، یہ درست نہیں ہو سکتی۔ یعقوب تاجر غصے میں آ گیا اور کہا کہ جو حقیقت ہے تم اس کو ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو اس تاجر نے کہا، تم میرے ساتھ شرط لگا لو۔ یعقوب تاجر نے کہا، کون سی شرط؟ تم مجھ سے یہ شرط لگاؤ کہ میں اس مقبرے کے حدود سے کوئی بھی چیز چوری کر کے لاؤں گا، اور اگر چوری کرنے کے بعد میں نابینا ہو گیا تو میری جتنی جائیداد ہے وہ تمہاری ہو جائے گی، اور میں اپنی جائیداد سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں اس مقبرے کے حدود سے چوری کر کے لایا اور اگر میں نابینا نہ ہوا تو تیری ساری جائیداد میری ہو جائے گی۔ یہ سن کر یعقوب تاجر سوچ میں پڑ گیا، اور پھر سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ ویسے بھی اس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، اور دوسرا کہ اگر میں اس کے ساتھ شرط لگا لیتا ہوں تو یہ بات تو سچ ہے کہ چوری کرنے کے بعد یہ نابینا ہو جائے گا اور اس کی ساری جائیداد میری ہو جائے گی، اور اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ میں بہت بڑا مالدار آدمی بن جاؤں گا، لہٰذا اس کے ساتھ شرط لگا لینی ہی بہتر ہے۔ یعقوب تاجر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اس مقبرے سے ایک سونے کی تھیلی چرا کر لے آئے تو میری ساری جائیداد تیری ہو جائے گی، اگر تم نابینا نہ ہوئے
اور اگر تم نابینا ہو گئے تو تیری ساری جائیداد میری ہوگی۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور اس معاہدے کے 50 تاجر گواہ تھے۔ اگلے دن یعقوب تاجر نے ایک تھیلی سونے کی سکوں سے بھری ہوئی اس مقبرے کے اندر رکھ دی۔ اب یعقوب تاجر نے اس فلسطین سے آئے ہوئے ہلمند نامی تاجر کو کہا کہ میں نے ایک تھیلی اس مقبرے کے اندر رکھ دی ہے، تم وہ تھیلی چرا کر لے آؤ، لیکن ایک بات کا تم نے خیال رکھنا ہے کہ تم نے اس کام میں اگر بے ایمانی کی تو شرط ہار جائے گا اور تیری ساری جائیداد میری ہو جائے گی۔ یہ سن کر ہلمند تاجر نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جب تھیلی تیرے سامنے لاؤں گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس تھیلی کو پہچان لے گا، جو تھیلی تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس مقبرے کے اندر رکھی تھی۔ وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، مقبرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور بازار کے اندر واپس آ گیا۔ یعقوب تاجر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب میں ہلمند کو نابینا دیکھ کر جشن مناؤں گا، پورے بازار کے اندر مٹھائیاں تقسیم کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو سارے تاجروں نے دیکھا ہلمند تاجر دندناتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی تھیلی تھی جو یعقوب تاجر نے مقبرے کے اندر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر یعقوب تاجر بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اگر تم نے یہ واقعی میں چرائی ہوئی ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے۔ تو ہلمند تاجر نے کہا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اس مقبرے کے دروازے پر کھڑے تو سپاہیوں سے پوچھ لو۔ یعقوب تاجر نے اپنے ایک وفادار ملازم بھیجا اور وہ ان 2 سپاہیوں سے پوچھ کر لایا۔ سپاہی نے آ کر بتایا حضور یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہلمند تاجر اس مقبرے کے اندر داخل ہوا اور جب یہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں یہ تھیلی تھی، اور وہ سپاہی بھی بڑے حیران ہوئے کہ اس سے پہلے جو بھی کوئی چیز چرا کر لے جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نابینا نہیں ہوا، آخر ماجرا کیا ہے؟ یعقوب تاجر بڑا حیران و پریشان ہوا کیونکہ وہ اپنی شرط ہار چکا تھا اور اب اس کی ساری جائیداد ہلمند تاجر کے ہاتھ میں جا رہی تھی۔ سارے تاجروں نے کہا کہ تم شرط ہار چکے ہو، لہٰذا معاہدے کے مطابق تیری ساری جائیداد اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ اب یعقوب تاجر کنگال ہو گیا اور ایک شرط کے بدلے میں وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ہار گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ روتا ہوا قاضی صاحب کے پاس گیا اور جا کر قاضی صاحب کے پاس ہلمند تاجر کے خلاف مقدمہ کیا اور کہا قاضی صاحب ہلمند تاجر نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے میری ساری جائیداد مجھ سے چھین لی۔ یہ سن کر قاضی نے اسی وقت اس تاجر کو عدالت میں بلایا تو ہلمند تاجر نے قاضی صاحب کو مکمل بات تفصیل سے سنائی۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ تم نے خود شرط لگائی تھی اور یہ بات معاہدے میں بھی لکھی گئی ہے اور اس پر تمہارا دستخط بھی کیے گئے ہیں، لہٰذا تم اب اس سے ایک سکہ بھی لینے کی حقدار نہیں۔ یعقوب تاجر نے دیکھا کہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تو وہ مایوس ہو کر قاضی کی عدالت سے نکلا۔ تو اتنے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے انصاف لینا ہے تو مجھے سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہوگا۔ وہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے اور لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے۔ اتنے میں وہ تاجر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر کہنے لگا سلطان معظم میں تو برباد ہو گیا، میں کنگال ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے نوجوان تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میرا نام یعقوب تاجر ہے اور میں آج سے 1 دن پہلے بہت بڑا تاجر تھا، بہت مالدار انسان تھا، لیکن آج میں کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک سونے کا سکہ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتاؤ تیرے ساتھ کیا ہوا، کیا تجھے کسی ڈاکو نے لوٹ لیا؟ تو اس نے کہا سلطان معظم میں فلاں قصبے کے اندر رہتا ہوں اور میں اپنی ساری جائیداد ایک شرط کے بدلے میں ہار چکا ہوں، سلطان معظم مجھے انصاف دلائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے نوجوان تم مجھے اپنی بات تفصیل سے بتاؤ، مجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یعقوب تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قصبے کے اندر موجود اس مقبرے کی مکمل رادات سنائی
اور بتایا کہ کس طرح میں نے اس تاجر کے ساتھ شرط لگا لی اور کس طرح وہ تاجر مقبرے کے اندر گیا، تھیلی چرا کر لے آیا اور نابینا بھی نہ ہوا، لیکن اس سے پہلے سلطان معظم جو بھی گیا، جس نے بھی چوری کی، وہ نابینا ہو گیا اور اسی طرح وہ تاجر مجھ سے شرط جیت گیا اور میری ساری جائیداد اس نے مجھ سے چھین لی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ کبھی میں نے ایسے مقبرے کے بارے میں نہیں سنا کہ کوئی ایسا مقبرہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو خود فرشتوں نے تعمیر کیا ہو اور اس مقبرے کے اوپر چھت نہ ہو۔ اگر بارش ہو تو اس مقبرے کے اندر پانی نہ جائے اور اس مقبرے کے حدود سے کوئی چور چوری کر کے لے جائے تو وہ نابینا ہو جائے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا کہ تم ٹھیک ایک ہفتے کے بعد میری عدالت میں حاضر ہونا۔ اس مقبرے کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک ولی اللہ کا بھیس بدلا اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیا، اس قصبے کی طرف روانہ ہو گئے اور اس مقبرے کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس مقبرے کی تعبیر اتنی ماہرانہ طریقے سے کی گئی ہے کہ اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ اس مقبرے کو کسی انسان نے تعمیر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس مقبرے کے اوپر چھت نہیں ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا حیران کر رہی تھی کہ اتنی عالیشان مقبرہ لیکن اس کے اوپر کوئی چھت نہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مقبرے کے نیچے بیٹھ گئے، اس مقبرے کے اندر کچھ لمحے گزارے اور اس مقبرے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرتے رہے۔ وقت گزرنے لگا اور ایک ہفتے کے بعد وہ نوجوان تاجر جس کا نام یعقوب تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم کیا ہوا؟ کیا مجھے انصاف ملے گا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، تم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کسی چور کو اس مقبرے سے چوری کرتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ نابینا ہو گیا ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے یہ ساری باتیں قصبے کے لوگوں سے سنی تھی اور اس کے بعد میں نے ملا سے ایک کتاب لی تھی اور اس کتاب کے اندر پڑھا تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک اس مقبرے کے بارے میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس مقبرے کو انسان نے نہیں تعمیر کیا اور اس مقبرے کے اوپر چھت کو، اور جب مقبرے کی حالت کو دیکھا جائے تو اس بات میں بھی حقیقت نظر آتی ہے کہ اس مقبرے کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا۔ لیکن اے بے وقوف آدمی، تم نے دیکھا نہیں کہ اس مقبرے کے اوپر بہت قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں اور یہ بات قصبے کے لوگوں نے پھیلائی ہے تاکہ کوئی بھی چور اگر اس مقبرے سے کوئی بھی چیز چرا کر لے گیا تو نابینا ہو جائے گا۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس مقبرے کے اوپر ہیرے جواہرات لگائے ہوئے تھے اور قصبے کے لوگ صرف چوروں کو ڈرانے کے لیے کہ کوئی بھی چور اس مقبرے سے یہ قیمتی ہیرے جواہرات اتار کر نہ لے جائے، اس لیے وہ انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اس مقبرے سے کوئی بھی چور چوری کر کے لے گیا تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پتھر نکالا اور اس یعقوب تاجر کو دکھایا اور کہا، کیا تم اس پتھر کو پہچان سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، اسی طرح کے پتھر تو اس مقبرے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پتھر میں نے بغیر کسی کے اجازت کے اس مقبرے کے اندر سے اٹھایا تھا اور دیکھو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت ہوں، لہٰذا تم نے اس آدمی کی پیشکش کو قبول کرنے سے پہلے، اس تاجر سے شرط لگانے سے پہلے ایک بار سوچ لینا چاہیے تھا، لہٰذا اس بے وقوفی کا کوئی حل نہیں، تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لہٰذا آج کے بعد کسی بھی بات کی حقیقت کو جاننے سے پہلے لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو لے آؤ۔ تھوڑی دیر گزری، وہ تاجر جو کہ فلسطین سے آیا اور اس نے یعقوب تاجر سے ساری جائیداد چھین لی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے یعقوب تاجر،
اس نوجوان نے تمہیں صرف سبق سکھانے کے لیے تمہارے ساتھ شرط لگائی تھی۔ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس مقبرے سے کوئی بھی چیز چرانے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جانتا تھا کہ تو اس بات پر اندھا یقین کرتا ہے، اور اس نے تجھے سبق سکھانے کے لیے تیرے ساتھ شرط لگائی۔ اور اس کی ایمانداری دیکھو کہ اگر یہ چاہے تو تمہیں تیری جائیداد واپس نہیں کر سکتا، لیکن یہ اپنے ہی ہاتھوں سے تیری ساری جائیداد تمہیں واپس کرنے آیا ہے۔ اور اس کے بعد آدمی نے وہ معاہدہ پاڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے ساری جائیداد یعقوب تاجر کے حوالے کر دی۔ اور اس کے بعد تاجر نے کہا، یعقوب تاجر، کبھی بھی کسی بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے حقیقت کو ضرور جان لینا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، تاکہ تمہیں آنے والے وقت میں پچھتانا نہ پڑے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور اس فلسطین سے آئے ہوئے تاجر کی بہادری کی وجہ سے اس تاجر کے دماغ میں بیٹھا ہوا فتور ختم ہو گیا اور اس کو اچھا سبق مل گیا۔ دوستو، یہاں پر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور دو مزدوروں کا ایک مختصر دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی محل کے اندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی دو نوجوانوں کو پکڑ کر لائے۔ ان دو نوجوانوں کے حلیے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں مزدور ہیں۔ ان کے منہ پر بھی مٹی اور کپڑے بھی کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا، یہ دونوں نوجوان کون ہیں اور تم ان کو پکڑ کر کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا، سلطان معظم، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ تو اتنے میں وہ دونوں نوجوان کہنے لگے، سلطان معظم، ہمیں معاف کر دیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہم نے چند سکوں کی لالچ میں آ کر یہ کام کر دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، ہم دونوں سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار فلاں بستی سے گزر رہے تھے تو ایک سنسان قبرستان کے اندر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے اپنے گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھے اور اس قبرستان کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ باقی ساری قبریں یہ دونوں مزدور برابر کر چکے ہیں، اور جب یہ ایک قبر کو برابر کرنے لگے تو اس قبر کے اندر سلطان معظم اتنی خوشبو آنے لگی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ سلطان معظم، جب ہم نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دونوں نوجوان کون ہیں اور یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ گاؤں کی جتنی بھی زمین تھی ایک سردار نے خرید لی، اور اسی زمین کے اندر یہ سنسان قبرستان بھی موجود تھا۔ لہٰذا اس سردار نے ان مزدوروں کو لگا دیا کہ اس قبرستان کے اندر جتنی بھی قبروں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے ان کو تم برابر کر دو۔ میں اس جگہ اپنے گھوڑوں کا ایک عالیشان استبل بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ دونوں مزدور قبروں کو برابر کر رہے تھے تو اچانک یہ قبر کھلی اور اس قبر سے اتنی خوشبو نکلنے لگی کہ یہ خوشبو پورے گاؤں کے اندر پھیل گئی، اور اسی کی خوشبو کی کشش نے سارے گاؤں والوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس لیے پورے کا پورا گاؤں اس قبرستان کے اندر جمع ہو گیا۔ یہ سن کر ہم نے دونوں نوجوانوں کو پکڑا اور آپ کے پاس لائے۔ سلطان معظم، قبروں کو توڑنے کی جرم میں آپ اس کو سزا سنائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی طرف خود سے بڑی نظروں سے دیکھا تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان لوگوں کو سزا ضرور ملے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر وہ قبر کس کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں مزدوروں کو زندان میں ڈال دو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خاص سپاہیوں کے دستے کے ساتھ اس قبر کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبرستان کے اندر پہنچے تو سارے گاؤں کے لوگ جمع تھے، اور اس پورے قبرستان میں اس قبر سے نکلنے والی خوشبو پھیل چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس طرح کی خوشبو پہلے آج تک نہیں سونگھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا، اے گاؤں والو، بتاؤ آخر یہ قبر کس کی ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، سلطان معظم، یہ قبرستان 30 سال سے سنسان پڑا ہوا ہے۔ پچھلے 30 سالوں کے اندر
اس قبرستان کے اندر کسی نے قدم بھی نہیں رکھا، لہٰذا اب یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس میت کی کفن سے منہ سے کفن ہٹا کر دیکھا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ قبر کس کی ہے، کیونکہ قبر تو پہلے ہی کھل چکی تھی۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے میت سے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ اندر میت ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ تو اس بزرگ نے دیکھا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بتایا کہ حضور، یہ فلاں بوڑھے بزرگ کے بیٹے کی قبر ہے، جو کہ اب 80 سال کا بوڑھا بزرگ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے تم اس بوڑھے بزرگ کے پاس لے چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اس قبر کو دوبارہ اچھے طریقے سے بند کر دو، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں والوں کے ساتھ جب اس بوڑھے بزرگ کے گھر پہنچے تو ایک بوڑھا بزرگ بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو بتایا کہ بابا جی فلاں قبرستان کے اندر مزدور قبروں کو برابر کر رہے تھے تو اتنے میں ایک قبر کھلی اور اس قبر کے اندر سے اتنی زیادہ خوشبو آنے لگی کہ اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ بابا جی جب گاؤں کے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ قبر آپ کے بیٹے کی تھی جو آج سے 30 سال پہلے مر چکا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے ایسی کون سی نیکی کی کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھ کر بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا نہ ہی نماز پڑھتا تھا، نہ ہی قرآن پاک اس کو آتا تھا، نہ ہی وہ کوئی اور عبادت کرتا تھا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، اے بابا جی، آخر اس کے اندر کوئی ایسی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے کچھ یاد نہیں آتا کہ اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو، لیکن ہاں سلطان معظم، اس نے ایک نیکی کا کام کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اس کی بخشش فرما دی۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر اس نوجوان نے ایسا کیا کام کیا تھا، اور اس بوڑھے بزرگ کی باتیں بڑی تجسس کے ساتھ سن رہے تھے۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر آج سے تقریباً 30 سال سے 35 سال پہلے ایک بیوہ عورت جو کہ جسم فروشی کا کام کرتی تھی اور جسم فروشی کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی تھی، گاؤں کے لوگوں نے اس سے تعلق ختم کر دیا تھا اور کوئی بھی اس کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ سلطان معظم، ایک دن میرا بیٹا اس بیوہ عورت کے گھر کے پاس سے گزرا تو میرے بیٹے نے اس عورت کو کہا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، لہٰذا تم آج کی رات اپنے جسم فروشی کے اڈے کو بند کر کے اللہ کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن تم بھی اپنے رب کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکو۔ تو اس نے کہا، اے نوجوان، تیری بات درست ہے، لیکن اگر میں نے ایک رات کے لیے بھی یہ کام روک دیا تو اگلی صبح سارا دن مجھے بھوکا گزارنا۔ یہ سن کر میرے بیٹے نے اپنی جیب سے 5 سونے کے سکے نکالے اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم ایک رات کا اس سے زیادہ نہیں کما پاتی ہوگی۔ اس نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرے بیٹے نے اس کو 5 سکے دیے اور کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کی رات تم کوئی غلط کام نہیں کرو گی بلکہ اللہ کی عبادت کرو گی۔ عورت نے کہا، میں تو تم سے وعدہ کرتی ہوں سلطان معظم۔ وہ عورت ساری رات عبادت کرتی رہی، لیکن میرے بیٹے کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی آدمی اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو دوبارہ گناہ کی دعوت نہ دے اور کہیں پھر وہ عبادت سے گناہ کی طرف نہ چلی جائے، لہٰذا سردیوں کی رات میں میرے بیٹا ساری رات باہر بیٹھا رہا اور اسی وجہ سے اس عورت کی ساری رات عبادت میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو جائے نماز پر اس عورت کی روح پرواز کر گئی، اور سلطان معظم، مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس کی بخشش فرما دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سیدھے راستہ دکھاتا ہے تو پھر اس کی مثال اس نوجوان جیسی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس سردار کو پکڑ کر لاؤ جس نے مزدوروں کو یہ قبریں توڑنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سردار کو سخت سے سخت سزا سنا دی، اور پھر اس نوجوان کو دوبارہ شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات
اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔